कमीशन है और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट कमीशन का इंतजार है। और मेरी अस्सलामुअलैकुम, रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं आयशा बख्श। कल वजीर आजम पनामा लीक्स के मामले पर कानूनी अदालत से अवामी अदालत में पेश होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी गई। अपोजिशन के 7 सवाल अपनी जगह, मगर वजीर आजम ने भी अपने पत्ते वाज़ेह कर दिए हैं। ताजिकिस्तान के दौरे से वापसी पर वजीर आजम ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के 7 सवालों के जवाब में जो जवाबात पार्लियामेंट में देने होंगे, बात करनी होगी वो पार्लियामेंट में करूंगा, जो बात कमीशन के सामने करना होगी वो कमीशन के रूबरू करूंगा। मियां साहब ने अपोजिशन फोबिया का खुलकर भी इजहार किया। बोले, अपोजिशन का एजेंडा करप्शन नहीं, मेरा पीछा करना है। इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने शुरू दिन से मुझे वजीर आजम तस्लीम नहीं किया, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने भी कल के इजलास की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सेनेटर एतजाज एहसन की क़यादत में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को कल की तरह 4 गैर संजीदा लोगों की तरह जवाब देने के बजाय वजीर आजम को दिल लगाकर सवालों के जवाब तैयार करने चाहिए। एतजाज एहसन ने यह भी कह दिया कि वजीर आजम के जवाबात की रोशनी में 700 ज़िमनी सवालात भी हो सकते हैं। इससे पहले अपोजिशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से बाकायदा मुलाकात करके अपोजिशन ने सवालनामा भी पेश किया और कल के इजलास में इजहार ख्याल की इजाजत देने की दरख्वास्त भी। सवाल यह है कि क्या कल वजीर आजम को कौमी असम्बली में जवाब बराए जवाब देना होगा या अपोजिशन को अपनी पाकदामनी के हवाले से मुतमईन करना होगा। सवाल यह भी है कि क्या एक जमहूरी दौर में एक जमहूरी वजीर आजम से अपोजिशन को बराह रास्त सवालात पूछने की इजाजत होनी चाहिए। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड से के पैनल से पहला सवाल हमारा रहेगा। पैनल में शामिल हैं कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद में बाबर सत्तार और सलीम साफी। स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज आलम और हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं। ऑडियो लिंक पर इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल इस तरह से है, क्या वजीर आजम का फैसला कि पनामा लीक्स के मामले पर जवाब पार्लियामेंट में नहीं कमीशन के सामने देंगे दुरुस्त है? अगर पैनल इसे दुरुस्त समझता है तो वो हाँ के ऑप्शन के साथ जा सकता है, और अगर इससे इत्तेफाक नहीं करता तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएगा। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आप। जी नहीं, मैं नहीं समझता कि उनका ये फैसला दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि ये मामले को और ज़्यादा बिगाड़ने वाली बात है। देखिए, ये बात हो सकती है, उसको टेक्निकली ज़रूर स्पीकर हैंडल कर सकते हैं कि आप इस तरह क्वेश्चन आंसर सेशन अलग होता है, उसके लिए भी क्वेश्चन प्लेस किया जाता है। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान जो है वो कोई दूसरा बोल नहीं सकता। स्पीकर चाहे या वज़ीर आज़म चाहें तो ये रूल्स रिलैक्स करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकते। देखिए, वज़ीर आज़म के लिए बहुत अहम है कल का दिन। अगर वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट और कमीशन की बात कमीशन में, तो वो दरअसल एक तसादुम वाली तरफ मामले को ले जा रहे हैं और अपोजिशन चाहती यही है। लगता यह है कि वज़ीर आज़म को उनके रफ़क़ा ने एक ऐसे जाल में फंसा दिया है कि जिसमें वो फंसते जा रहे हैं, निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। इससे निकलने का तरीका यही था कि वो आके कमीशन की बात ठीक है अपनी जगह, आप कमीशन में करें, लेकिन पार्लियामेंट वो अदालत है कि जिसने आपको मुंतखब किया है। ज़ाहिर है अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट भी कर रही है, अपोजिशन का रवैया कोई बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं है, इस पे अलग बात हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आप स्पेसिफिकली उन 7 सवालों के जवाबात मुतमईन करें। भले आप ज़िमनी सवालात के जवाब ना दें, लेकिन उन 7 सवालों के आपको जवाब भी देने चाहिए, आपको अपने एसेट भी बताने चाहिए। अगर आपने यहाँ आके सिर्फ सियासी तकरीर करनी है तो फिर मेरा ख्याल है पार्लियामेंट भी मायूस होगी, शायद कौम भी मायूस हो, क्योंकि वो आपसे और कुछ सुनना चाहते हैं। वो नहीं सुनना चाहते जो आपने 2 नशरी तकरीरें कर दी थी। इसके अलावा आप पार्लियामेंट में जा किस लिए रहे हैं? आप इसीलिए तो जा रहे हैं। आपका ऐलान क्यों किया गया था कि आके आप पार्लियामेंट आएंगे, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से खिताब करेंगे, उन चीज़ों के पनामा लीक के हवाले से बात करेंगे। जब सब कुछ यही बात हो रही थी, तो फिर आज आप अगर ये कहें कि मैं पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट बात होगी, तो पार्लियामेंट में ही तो ये सवालात उठे हैं, ये सवालात कहीं और तो नहीं उठे। तो मेरा ख्याल है अगर वज़ीर आज़म ने ये एटीट्यूड अडॉप्ट किया तो फिर तो वो दरअसल अपोजिशन का खेल खेल जाएंगे, अपोजिशन के जाल में हुकूमत फंस जाएगी और बात फिर तसादुम की तरफ चली जाएगी, और मेरा ख्याल है ये किसी भी तरीके से जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा।
ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، کچھ دیر پہلے نون لیگ کے کچھ رہنما بھی میڈیا کے سامنے انہوں نے جب بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ جو وزیر اعظم نے بات کی تقریباً وہی بات ان کی جانب سے کی گئی. تو آپ مظہر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو رفقا مشورہ دے رہے ہیں یا وزیر اعظم جو لائن لینے جا رہے ہیں یہ تصادم کی طرف معاملہ لے کر جائے گا اور اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے؟ ساتھ ہی سوال کا جواب دیجیے. جی میں ایگری کرتا ہوں مظہر صاحب سے. دیکھیے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک بیسیجڈ ان کی مینٹالٹی ہے اس وقت. انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف کنسپریسیز ہو رہی ہیں اور سب انہیں نکالنا چاہتے ہیں اور وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک تو اپوزیشن اور اپوزیشن کی پالیٹکس وہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے. اب کل کی جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا اس میں وہ اپوزیشن سے تو بات چیت کر ہی رہے ہوں گے لیکن وہ پاکستان کے لوگوں سے بھی بات چیت کر رہے ہوں گے. سو اگر آپ نے پولیٹیکل کانورسیشن کرنی ہے، آپ نے پولیٹیکل جوابات دینے ہیں، لان تان کرنی ہے اپوزیشن پہ کہ ان کے خود کام کیسے ہیں اور ان کے اپنے ہاتھ صاف نہیں یا ان کے کیا اور مقاصد ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ کرتے رہیں. لیکن جو بنیادی سوالات ہیں جو پاکستان کے عوام کے دماغ میں ہیں، جو ان کے سامنے ہیں کہ یہ پراپرٹیز اگر آپ نے لیں تو کب لیں، یہ کس پیسے سے لیں، آپ نے کیا اس پیسے پہ ٹیکس دیا یا نہیں دیا، یہ کس سٹیج کے اوپر آپ کے بچوں کو ٹرانسفر ہوئی، یہ بیسک بنیادی سے سوالات ہیں کہ آپ اپنا نام کلیئر کیجئے. آپ کے اوپر الزام لگا ہے کہ یہ پیسہ صحیح پیسہ نہیں تھا، صاف پیسہ نہیں تھا اور آپ اس کے جوابات دیجئے. اگر تو اپنی اپوزیشن کو تقریر اور جواب دیتے ہوئے سیاسی طریقے سے اگر یہ بنیادی سوالوں کے پاکستان کے لوگوں کو جواب دیے، کیونکہ وہ جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کہا وہ عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، اپوزیشن کو کنونس کرنا کل ان کا کام نہیں ہے. ان کا چیلنج یہ ہے کہ عام لوگوں کو، پاکستان کے صحیح صاف ستھری سوچ رکھنے والے لوگوں کو کل وہ کنونس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر وہ نہیں کر پائیں گے اور وہ یہ کہیں گے، پروسیجر کے پیچھے چھپیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے کمیشن بنا دیا ہے اور کمیشن میں جا کے ہم لیگل بات چیت کریں گے اور یہاں تو خالی سیاسی بات چیت ہوگی، تو یہ وہ پہلے بھی 2 دفعہ کر چکے ہیں اور اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ پروسیجر کے پیچھے آپ اس وقت چھپتے ہیں جب میرٹس کے اوپر آپ بات چیت نہیں کر سکتے. سو اگر کل وہ میرٹس کو ٹچ نہیں کریں گے تو پھر یہی ازمپشن ہوگی عام لوگوں کی کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کم اور چھپانے کے لیے زیادہ ہے، اس لیے وہ پروسیجر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. نہیں کا آپشن ہمارے سامنے. امتیاز عالم صاحب، عوامی عدالت میں وزیر اعظم جا رہے ہیں، 2 بار وہ عوامی خطابات بھی کر چکے، ٹی وی پر آ کر مطمئن نہیں کر سکے. اب اگر کل بھی صورتحال یہی رہتی ہے، وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے، تو کیا وزیر اعظم کے لیے معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ وہ واقعی اطمینان بخش جواب اس پر نہیں دے سکتے، اسی لیے وہ بھاگ رہے ہیں؟ اور سوال کا جواب بھی دیجیے. یہ قطع نظر اس بات کے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، وزیر اعظم عوام کو اور اس کی منتخب پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وزیر اعظم پارلیمنٹ کا جواب بھی نہیں ہے پارلیمانی نظام حکومت میں، تو وہ پھر کس کو جواب دے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے جواب دو. حکومت کو معلوم ہے کہ جوڈیشل کمیشن پہ جو ٹی او آرز ہیں ان میں بہت بودھ ہے، بہت فرق ہے اپوزیشن اور حکومت کے، لہذا جوڈیشل کمیشن جلدی بننے والا نہیں ہے. یہ ٹی او آرز کی جنگ ویسی چلے گی جس طرح ہندوستان پاکستان کے درمیان بات چیت میں مسئلہ چلتا ہے، تو وہ جلدی ہونے والا نہیں ہے. یا تیسرا پھر آپشن یہ ہوگا کہ اگر کل اپوزیشن کو جواب نہیں ملتا ہے ان سوالوں کا اور وزیر اعظم ایک عام جنرل تقریر کر کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے نہیں اور جس کی طرح قصہ بنایا جا رہا ہے، الٹا جس طرح ہم نے دیکھا رجحان ان کے وزراء کا، اگر وہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، وہ فینسو پہ ہیں، لگتا ہے وہ لنڈے کے موڈ میں ہیں میاں صاحب، تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارلیمنٹ سے نکل کے باہر سڑکوں پر آ جائے اور سڑکوں پر آ کے نعرے لگائے اور ایک ملک میں بہادرائی کی فضا بنے. کیا اس سے حکومت کا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال نہیں. حکومت کا مفاد اس میں ہے کہ وہ اپوزیشن کو بات چیت میں بھی انگیج کرے اور پارلیمنٹ واپس بھی لائے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر جو غیر آئینی طریقے ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں اور وزیر اعظم اس کا براہ راست 2 بار تجربہ کر چکے ہیں. پہلے وہ کاکڑ کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں جب غلام اسحاق خان سے ان کا مسئلہ بنا. کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور کاکڑ انٹرونشن کاکڑ کی طرح کی، جنرل کاکڑ کی طرح کی مداخلت ہو؟ میں سمجھتا ہوں وہ غیر آئینی ہے. جنرل کاکڑ کی مداخلت بھی غیر آئینی تھی اور اس طرح جو بازی میں مداخلتیں ہوتی رہی ہیں آرمی چیف کی، وہ آئین سے لگا نہیں کھاتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پارلیمانی نظام مستحکم نہیں ہوا، پارلیمانی روایات اور کنونشن جنہیں کہا جاتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوئے. لگتا یہ ہے کہ حکومت کی
پالیسی یہ ہے کہ معاملے کو طول دیتے جاؤ اور دھول اڑاؤ، اتنی دھول اڑاؤ کہ معاملہ کل کو کوئی اور بڑا مسئلہ بن جائے گا، میڈیا کی توجہ ادھر فکس ہو جائے گی اور یہ مسئلہ جو ہے ان TORs ہی کی نظر ہوتا رہے گا۔ امتیاز صاحب آپ بھی نہیں کو آپشن لے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو سیاسی، قانونی، آئینی، پارلیمانی رستہ لینا چاہیے اور پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے، بھلے انہیں وہاں پہ اس سے بہتر ہے کہ سڑکوں پر وہ باتیں سنیں، بہتر ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سنیں۔ اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کی بات بھی ہو رہی تھی کہ وہاں بھی معاملات کو رستہ نکالا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سیاستدان کیسے انکار کرے گا بات چیت کے راستے کو، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکمت عملی یہ مسئلے کو طول دیتے جاؤ، نتیجہ نکلنے نہ دو، بالآخر اپوزیشن تھک جائے گی یا ان میں اختلاف بڑھ جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو دھکیل رہی ہے حکومت اپوزیشن دھکیل رہی ہے عمران خان کی پوزیشن کی طرف۔ نہیں کو آپشن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے، وزیر اعظم جو آپشن لے رہے ہیں کہ سیاسی طور پر طول دو اور دھول اڑاؤ۔ پوری اپوزیشن کو خان کی طرف دھکیل رہی ہے، جو چاہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ کہہ رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ فوج کی مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے سلیم صافی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب اور افتخار صاحب کیا رائے رکھتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کیا وزیر اعظم کا فیصلہ کہ پیناما لیکس کے معاملے پر جواب پارلیمنٹ میں نہیں کمیشن کے سامنے دیں گے درست ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشن۔ افتخار احمد صاحب اسٹوڈیو میں اب موجود ہیں۔ افتخار صاحب، امتیاز صاحب نے جب گفتگو ختم کی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم یا حکومت کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، معاملے کو طول دو اور دھول اڑاؤ، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ چاہیے یہ کہ سیاسی، قانونی اور آئینی راستہ اپنائیں۔ آپ کے خیال میں کدھر جائے گی آخر گورنمنٹ، حکومت، وزیر اعظم کیا راستہ لیں گے؟ دیکھیں، 2 روز پہلے میں نے یہ کہا کہ مجھے وزیر اعظم کی یہ منطق سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر رویے میں تبدیلی کر لی، وہ پارلیمنٹ کے آگے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا سیاسی موو ہے، بڑا خوبصورت کلاسیکل انہوں نے ہٹ ماری ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا، لور میں پارلیمنٹ میں آ گیا۔ آئیں گے جی، بڑے خوشی آئیں گے، شلوار کرتا بڑا اچھا پہنا ہوگا، باسکٹ ہوگی، ایک جو دوستوں کا ایک گروہ ہوگا جو ان کو ویلکم کرے گا، آئیں گے، پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی۔ اب اگلا سوال ہے آئینی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے ایڈریس کرنا پارلیمنٹ کو، اس کا وہ حق استعمال کریں گے اور پارلیمنٹ کو ایڈریس کریں گے، ساری وہ باتیں دہرائیں گے جو وہ مسلسل دہراتے آ رہے ہیں کہ میرے پہ الزام لگانے والے خود چور ہیں، میرے پہ الزام لگانے والوں کے اوپر الزام ہے، میرے پہ الزام لگانے والے صاف ہاتھوں سے نہیں ہیں، اور مقدمہ وہ کرا سکتا ہے جو کلین ہینڈ سے آئے، یہاں پہ کلین ہینڈ کے لوگ نہیں ہیں، تو پھر یہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اور جبکہ میرا نام تو پاناما لیک میں نہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ نواز شریف والد میاں محمد شریف کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، پاناما لیکس میں ان کے بیٹوں کا نام ہے۔ اب وہ قانونی بات کریں گے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے کب کہا، میں نے تو پہلے دن ہی اس قانونی معاملے کو تسلیم کر دیا، میں نے تو لیٹر لکھ دیا چیف آف پاکستان کی سپریم کورٹ کو کہ بھائی آپ بنائیں اپنا اور کام شروع کریں۔ آپ دیکھیں نا، وہ نہیں کر رہے تو میں تو دباؤ اخلاقی طور پہ نہیں ڈال سکتا۔ سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے، وہ خود بخود ہی چلتا ہے، اس کے اپنے ڈھنگ ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، تو چلیں آپ ان کو کریں۔ یہ آپ کے سیاسی، قانونی اور آئینی سوال کا تو ہو گیا جواب۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ میں کچھ دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نتائج کی میاں نواز شریف کو پرواہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت سٹرونگ گیم کھیلنی ہے، سٹرونگ کرکٹ کھیلنی ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیلنی ہے، جو بھی ہو کیا ہوگا، کیچ ہو جائے گا سلپ میں، ان کو کیچ کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں منتخب پرائم منسٹر کے طور پہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ منتخب پرائم منسٹر کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ میں آپ کے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، طاقت کی 2 منبع ہیں، ایک پارلیمنٹ اور ایک عوام۔ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، عوام کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جلسوں میں کیا پوزیشن جاری ہے۔ تو یہ باتیں آپ کی سب ایک گفتگو اچھی لگتی ہے، مطلب یہ اچھی گفتگو میں یہ بتا دیں کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں جواب نہیں دیں گے، اور جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں قانونی جنگ علیحدہ لڑوں گا، پارلیمنٹ میں علیحدہ بات کروں گا۔ اچھا، یہ بنیادی اپوزیشن اگر وہاں 7 سوال دے رہی ہے، آج اسپیکر کو دے کر آئی ہے، وزیر اعظم ان 7 سوالوں کے جواب اگر نہیں دیتے تو ٹھیک فیصلہ ہے؟ نہیں، دیکھیں ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں میں نے شاید پہلے کوئی آپشن نہیں لے رہا، نہیں غلط، یہ آپ کا رویہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ بھی بعض اوقات نواز شریف بن جاتی ہیں اور خود فیصلہ ٹھونس دیتی ہیں اپنے تمام پارٹیسپینٹ کے اوپر۔
جس طرح وہ اپنا فیصلہ ٹھونسنا چاہ رہے ہیں نا، جس طرح وہ اپنا فیصلہ ٹھونسنا چاہ رہے ہیں کہ جو چاہے وہ مرضی کریں. نہیں جناب، دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ 7 سوالوں کی بات کر رہے ہیں، وہ 700 سوال لے کے آئیں گے، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے ہاتھ کلین نہیں ہیں. دونوں پارٹیوں پہ الزامات کی نوعیت ایک جیسی ہے. دونوں پارٹیوں نے پیسہ لوٹا ہے، دونوں پارٹیوں سے لوٹے ہوئے پیسے کو بچانا چاتی ہیں. تو کل کیا ہوگا؟ آپ آپشن نہ لیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گی، لیکن کل اپوزیشن وزیر اعظم کو ایسے نہیں چھوڑے گی. کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ بھلا آپ کیا رہے خدا نہ خواستہ وہ واقعہ ہو جائے جو مشرقی پاکستان اسمبلی میں ہوا تھا کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کو مار دیا گیا تھا. آپ لوگ خود کہتے ہیں پارلیمان ہے، وہاں جا کے جواب دیں. صافی صاحب، کیا وزیر اعظم کا فیصلہ درست ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے پارلیمان میں اور عدالتی کمیشن میں دیں گے؟ دیکھیں، یہ پاناما کہنے سے پہلے میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ قومی غیرت سے متعلق ایشو ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آج ترکی نے اپنے سفیر کو احتجاجاً واپس لا لیا ہے بنگلہ دیش سے، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے جو ظلم روا رکھا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو اور BNP کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی جا رہی ہے، تو اس پہ ترکی جیسا ملک جس کا براہ راست اس قضیے سے تعلق بھی نہیں ہے وہ بھی خاموش نہیں رہ سکا. لیکن جتنا بنگلہ دیش کی حکومت کا یہ رویہ قابل مذمت ہے اور یہ اقدامات، اور قدر قدر پاکستانی حکومت کا رویہ جو خاموشی والا ہے وہ شرمناک ہے، اور جو 2 دن بعد صرف دفتر خارجہ کے ایک پریس ریلیز پہ اکتفا کیا گیا، اور جس طرح ہم میڈیا والوں کا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے. تو بہرحال میں تو ان سب چیزوں کا پہلے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کی مذمت کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس وقت اپنے آئین سے، جو اس وقت پاکستان کا آئین تھا، اس سے وفاداری کی. اور آج ہم ادھر پاناما میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے سوا کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس معاملے پہ آواز اٹھائے. حالانکہ پوری دنیا کے غم جو ہے ہمارے یہاں کے سیاسی اور مذہبی لیڈروں نے اور میڈیا نے اپنے سینے میں سموئے ہوتے ہیں، اور جن معاملات سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اس پہ یہاں ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹ میں بھی اس کا غوغا ہوتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ سوال اگر یہ کوئی آپ رکھ لیتی کہ کیا اس مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے بعد نواز شریف صاحب نے کوئی درست فیصلہ بھی کیا ہے تو اس پہ اچھی بحث ہو سکتی تھی. یہ فیصلہ تو غلط ہے ہی، اس سے پہلے انہوں نے کون سے درست فیصلے کیے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کا اپوزیشن کے بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے کہ ان کا مدعا احتساب نہیں ہے، ان کا مدعا پاناما لیکس کے معاملے کا تصفیہ نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی رخصتی ہے. یہ دیکھیں کہ جو سوال نامہ انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے، اسی طرح کے سوال نامے کا جواب نہ زرداری صاحب دے سکتے ہیں، نہ عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، نہ ہمارے دوسرے بہت سارے، نہ پرویز مشرف صاحب دے سکتے ہیں. اس لیے ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے. کسی کا مقصد سسٹم کو لپیٹنا ہے، کسی کا مقصد صرف نواز شریف صاحب کو رخصت کرنا ہے. پھر ان کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کا ایجنڈا اس مرتبہ کچھ اور ہے. اسی طرح PTI کے اندر جا کے دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کا اس مرتبہ ایجنڈا کچھ اور ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب اور خود جہانگیر ترین صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. پھر حکومت کے اندر بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا الگ الگ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ شہر کے لوگ اگرچہ ظالم ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو بھی خود مرنے کا شوق اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائے گا یا وہ کسی سٹیج پہ آ کے استعفیٰ دے دیں گے اور وہ دوبارہ جیت جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے ایک منٹ کہ اگر ان سوالوں کا جواب انہوں نے سب نے مل کے نہیں دیا اپنے اپنے حصے کا، تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب وہ دور آ جائے کہ پھر کسی یونیفارم میں بیٹھے ہوئے جج کے سامنے ان سب کو اسی طرح کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. صورتحال کس طرف جائے گی؟ صافی صاحب جو بات کر رہے ہیں، نیازی صاحب اس کو کامنٹ کرتے ہوئے سوال کا جواب دیجیے. دیکھیں جی، پہلے تو مجھے بھی چند کومنٹس دینے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس نے واقعی ہلا کے رکھ دیا ہے. انتہائی تکلیف والا اور انتہائی جو ہے قابل مذمت
واقعہ ہوا ہے. آج پاکستانی اسکول کی پرنسپل کو اریسٹ کر لیا ہے. یہ ریاست پاکستان کے منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں. بالکل صافی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ اس کے اوپر خاموشی یا شوروں کا نہ ہونا، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس کئی راستے تھے. تو ابھی بھی توقع یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے کوئی راستہ اختیار کرے گی اور ایک ایسا سٹینڈ لے گی، موقف لے گی کہ لوگوں کی وہ جس کو دل کی آواز ہوگی، ایک آرزو ہوگی. پہلی بار، اور اس میں میں واقعی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پہ میرا خیال تھا کہ شاید ہمیں بھی ایک پروگرام کر ہی دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب ایک واقعہ جو پرانا ہو گیا ہے ایک دن کا، تو اس لیے بہرحال یہ بڑا تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر، جن کے اندر کوئی فہم ہے، فراست ہے، فکر ہے. جہاں تک یہ دیکھیں، سیاست جو ہوتی ہے اس کی کامیابی اور ناکامی اقتدار یا اس سے محرومی نہیں ہوتی. یہ ڈیسیژن ہوتا ہے، جو فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کی سیاست کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو وضاحت جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کل ہماری توقعات سے زیادہ دے دیں گے. جو کچھ انہیں کہا ہے میں اسے ایگری نہیں کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ واقعتاً آ کے بڑی تشفی کرائیں گے اپوزیشن کی. انہیں کرانی بھی چاہیے. یہی اپوزیشن تھی 2014 میں، یہی پارلیمنٹ تھی جو سیسا پلائی دیوار بن کے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اس وقت جب نامسائل حالات تھے، جب وہ بالکل ایک تکلیف کے تھے، دگردو حالات تھے، ان کے اندر سے اس کو ریسکیو کیا. اب اس پارلیمنٹ کی جو عزت کرنا، حفاظت کرنا، توقیر کرنا، یہ ان کا فرض منصب ہی ہے. یہ پارلیمنٹ حضور اگر انہوں نے نہ دیا، اس کو آ کے وضاحت نہ دی، تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی. اب ایک ہی صورت ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، میں آپشن تو یہ لوں گا، انہوں نے دینی ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، لیکن اس کے موجود میں سمجھتا ہوں کہ ضرور دیں گے اور ان کو دینی پڑے گی، کیونکہ اس کے اندر اسے چارہ نہیں ہے. ڈیوڈ کیمرون کو دیکھیں، ہاؤس آف کامن میں درگت بنی، گالیاں پڑی، انہیں پورے ہاؤس آف کامن کے اندر آ کے پوری وضاحتیں دی. اور یہ پارلیمنٹ وہ ہے کہ یہ مت بھولیں کہ یہ ایموشن ہے. 2014 میں اسی پارلیمنٹ کی وجہ سے ان کا اقتدار، ان کو جذبہ، جو ان کو بلبلہ ملا ہوا ہے، اسی پارلیمنٹ کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. تو ان کو بہرحال وضاحت دینی ہے، دینی پڑے گی اور دینی چاہیے. وضاحت دینی ہے، نہ دی تو سیاست دفن ہو جائے گی. نیازی صاحب کا تجزیہ 5 نہیں کے آپشن لیے گئے ہیں. افتخار صاحب نے اس معاملے پر کوئی آپشن نہیں لیا. بریک لینے جا رہے ہیں، بریک سے واپس بات کریں گے. طورخم بارڈر 3 دن سے امتیاز صاحب بہت کوئک کیا، تو ٹائم نہیں بریک پہ جانا. 1969-70 میں کوئی آئین نہیں تھا. ایوب خان نے 62 کا آئین ختم کر دیا تھا، یحییٰ خان نے معاشرہ لگا دیا تھا، اور ایک عبوری حکم تھا. یہ حقائق کچھ ہیں، اور حقائق اور بھی بہت کچھ ہے. اس پر بات ہو سکتی ہے اگر آپ اگلے پروگرام میں رکھ لیں. طورخم بارڈر 3 دن سے بند ہے. پاکستان افغانستان معاملات کیا کشیدگی سے محاذ آرائی کی طرف جا سکتے ہیں؟ پینلسٹ کی رائے جانیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم بارڈر پر باڑ لگانے کا معاملہ کشیدگی اختیار کر گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 3 روز سے پاکستانی حکام کی طرف سے پاک افغان بارڈر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں افغان باشندے، جن میں ایک بڑی تعداد پاکستان میں علاج معالجے کی غرض سے آئی تھی، اس صورتحال میں پھنس کر رہ گئے ہیں. اس وقت پاک افغان بارڈر پر تمام تر تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں، جس کے باعث دونوں اطراف کے تاجروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. جبکہ دوسری جانب پاک افغان حکام کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے مگر کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. بارڈر سیل کرنے کے معاملے پر پاکستان کا موقف یہ ہے کہ باچا خان یونیورسٹی جیسے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے طورخم بارڈر پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر افغان حکومت کو شدید اعتراضات ہیں. حکومتوں کے درمیان معاملے کی کشیدگی اپنی جگہ، مگر زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت طورخم بارڈر کے دونوں جانب افواج کی بڑی تعداد موجود ہے. افغانستان کے اعتراضات اپنی جگہ، مگر پاکستان کی امن و سلامتی ریاست کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ طورخم بارڈر پر پاکستان کو باڑ لگانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ کیا ڈیورنڈ لائن کا تاریخی تنازع ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک کی لڑائی میں عام پاکستانی یا افغانی باشندے کا کیا قصور ہے؟ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ آخر بارڈر مینجمنٹ کے معاملات کو دونوں ملکوں میں سے کون خراب کر رہا ہے؟ صورتحال یہی رہی تو معاملہ مزید سنگین ہو سکتا ہے. سوال پینل سے اس طرح سے ہے: طورخم بارڈر 3 دن سے بند، کیا پاک افغان تعلقات کشیدگی سے محاذ آرائی کی جانب جا سکتے ہیں؟ اگر صورتحال ایسی ہو سکتی ہے تو آپ ہاں کا آپشن لیں گے، اور اگر ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ صورتحال اس حد تک محاذ آرائی کی جانب جائے گی تو نہیں کا آپشن لیں گے. امتیاز عالم صاحب، دیکھیے، کشیدگی
نتیجہ ہے محاذ آرائی کا اور جو ٹینشن چل رہی ہے اس وقت افغانستان پاکستان میں. یہ بارڈر پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور افغانستان پاکستان جو بارڈر ہے طورخم لائن اسے افغان نہیں مانتے, اب تک نہیں مانتے. اس کی مینجمنٹ کا پہ معاہدے ہوئے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, بارڈر کوآپریشن نہیں ہو رہی پوری طریقے سے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغان جنگ جو جاری ہے آخری مرحلوں میں ہے, اس میں کیا پاکستان کرنے جا رہا ہے. اس پہ امریکہ اور افغانستان اور مغرب اور نیٹو کے ممالک ایک طرف ہو گئے ہیں اور افغان حکومت اور ان کے پوزیشن سے اتفاق کر رہے ہیں. پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے اس معاملے میں, تنہا ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف سے سینٹرل کمانڈ کے اور افغانستان کے کمانڈرز کی, وہ بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. اب طالبان کا وفد یہاں آیا ہے, اس سے افغان ملنے نہیں آ رہے, افغان حکومت کے نمائندے, وہ یہاں کچھ اور کام کر رہے تھے. ابھی 4 ملکوں کا اجلاس ہونا ہے, آپ دیکھیں گے اس میں یہ بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے. چوائس دیکھیے, پاکستان کے تمام بارڈرز جو ہیں وہ مشکوک ہیں. افغان پاکستان کی سرحد بھی مشکوک ہو گئی, پاکستان انڈیا کے بارڈرز. ہمارا سب سے بڑا سیکیورٹی کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بارڈرز ایسے ہوں جو جنہیں کہتے ہیں انوائلیبل, انہیں ان کی کوئی ان کی خلاف ورزی نہ کی جا سکتی ہو, وہ مستقل لائنز موجود ہوں. اور ہمارا افغانستان کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان سرحد کا تعین, اور اس سے زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں حال میں آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کا جائیں گے. پاکستان کا فوکس پچھلے 30 سال سے وہاں پہ ایک کٹ پتلی حکومت کا ہے, یہ ختم ہو. ہمارا فوکس ہونا چاہیے پاک افغان سے مستقل شکل دی جائے. آپ سمجھتے ہیں صورتحال مزید خراب ہوگی؟ خراب ہو رہی ہے, اور وہ خراب اور وجہ سے ہو رہی ہے جس کا اظہار یہاں ہو گیا. یہاں تو کوئی مقامی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. افتخار صاحب. دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے. ہندوستان پاکستان کے درمیان جو لائن ہے وہ ایک حقیقی لائن ہے اور انٹرنیشنلی وہ تسلیم شدہ ہے, اور بارڈر کو ہندوستان نے سیل کیا. ایک وضاحت کر دوں, یہ جو ہم کہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری, اسے وہ کیا ہے, LOC کیا ہے. سر کریک پہ بھی ہم نے ڈسکس کی, اور سارے ایک کمنٹ ہے, لیکن ایک کمنٹ سے لے لیں کہ دنیا کے کسی بھی بڑے ملک کے اندر کوئی گفتگو کو اس طرف نہ لے کے جائیں جدھر ہم نہیں جا رہے. لیکن میں کہوں کہ دنیا کے کسی ملک کے بارڈر جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے. امریکہ, میکسیکو, چائنا, رشیا, انڈیا, کسی ملک کے ساتھ. تو یہ پاکستان مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا جی, میں پاکستانی ہوں. I love my country. I want to have a clear-cut definition of the borders. کوئی ملک دنیا میں بغیر بارڈرز کے تسلیم نہیں ہوتا. جب ہم ساورنٹی کی بات کرتے ہیں, بارڈرز کے بغیر ساورنٹی کا تصور اہمکانہ ہے, بچگانہ ہے اور فضول ہے. ہم احترام کرتے ہیں افغانستان کا, افغانستان میں رہنے والوں کا, پختونوں کا, لیکن ان کو ہماری سرحدوں کا احترام کرنا ہوگا. بغیر پاسپورٹ کے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اس معاملے کو اور اس کھیل کو بند کرنا چاہیے. اس پہ کم از کم میں بطور پاکستانی کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو بڑھ جائے, مجھے اس کشیدگی کے خوف میں اس چیز سے پیچھے نہ ہٹایا جائے کہ میں اپنے بارڈر کو حفاظت نہیں کر سکتا. بلوچستان کے معاملے میں جب انہوں نے خندقیں کھودی تو پختونوں نے بہت بری طرح ریئیکٹ کیا تھا, میرے علم میں ہے. یہ پچھلے سال کی بات ہے. بارڈر بالکل کلیئر واضح ہونا چاہیے, اور یہ ہم 30 کلومیٹر اندر بنا رہے ہیں. یہ ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو سیو کریں, اور ہم ہر آدمی کو آنے کی اجازت دیں بغیر ایک پرچی لے کے آ جائے دوائی کی کہ جی میں نے جا کے علاج کروانا پشاور. ایسا نہیں ہوگا. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں کشیدگی بڑھے گی؟ یس, بڑھتی ہے تو بڑھ جائے. میں کہہ رہا ہوں بڑھتی ہے تو بڑھ جائے. ٹھیک. صافی صاحب. دیکھیے, ایک تو مسئلہ یہ کہ یہ بارڈر کو اور طورخم گیٹ کے معاملے کو ایک دوسرے سے کنفیوز نہ کیا جائے. یہ جو قضیہ ہے یہ صرف طورخم کے گیٹ سے متعلق ہے, اور جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس پہ دونوں حکومتوں کا اختلاف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ 2012 میں, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے اس وقت کی وزیر خارجہ حنا ربانی کر صاحبہ کو, اور اس وقت افغانستان میں ہمارے سفیر صادق صاحب کو. انہوں نے افغانستان میں بھی اس پہ کافی کام کیا اور پاکستان میں بھی. اور پھر ایک ٹرائیلیٹرل میں چیکر کانفرنس میں برطانوی وزیراعظم کی موجودگی میں حامد کرزئی صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان بارڈر مینجمنٹ کے معاملے پہ دستخط ہو چکے ہیں. یہ معاہدہ ہو چکا ہے.
اب ایک تو ہماری حکومت کی غفلت اور نااہلی، یہ جو ہم اس پرائم منسٹر صاحب کا وہ کرتے ہیں، مجھے تو جب بھی موقع ملا ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس طرف متوجہ کیا ہے اور وزیر داخلہ صاحب کو بھی، لیکن پچھلے سالوں میں ہماری حکومت نے ایک بھی سٹیپ نہیں اٹھایا اس حوالے سے۔ اب بارڈر مینجمنٹ کا مطلب قطعاً باڑ لگانا نہیں ہے۔ بارڈر مینجمنٹ تو میں کہتا ہوں کہ شاید اس کے لیے بارڈر پہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے، اس کے لیے صرف یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ویزا اور پاسپورٹ کو لازمی قرار دے دیا جائے۔ اب یہ جو طورخم پہ واقعہ ہوا ہے، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ روزانہ 10 سے 15 ہزار تک لوگ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آ جا رہے ہیں۔ اب پھر جس دن ہم نے افغانوں کو تنگ کرنا ہو تو وجہ کوئی دوسری ہوگی، ہم آ کے یکدم گیٹ کو بند کر لیتے ہیں، اس میں مریض بھی سفر ہو جاتے، اس میں ویزے والے بھی سفر ہو جاتے، اس میں تو جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی خالص لوکل آپشن۔ جی آپ کو آپشن کی پڑی ہوتی ہے، ہمیں موضوع کو ایکسپلین کرنے کی پڑی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ میری پوری بات سمجھ چکی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کشیدگی آپ کی دوسرے معاملات پہ بڑی ہے۔ افغانستان بدترین افراتفری کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بدترین اور تاریخی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس طورخم کے واقعے یا بارڈر مینجمنٹ سے نہیں ہے، وہ جو طالبان اور دوسرا معاملہ ہے اس پہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی، جو بھی گفتگو بھی ہوئی پاکستانی حکام کی جانب سے، جو بات آج خبروں میں رپورٹ ہو رہی ہے، اخباروں میں آئی ہے کہ یہ زور دیا گیا پاکستانی حکام کی طرف سے کہ جب تک افغان حکومت پاکستانی علاقے میں خاردار باڑ لگانے کے حوالے سے اپنے اعتراضات واپس نہیں لیتی، افغان شہریوں کی سرحد پار غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے پاکستان کی مدد نہیں کرے گی، عائشہ لوگوں کو کنفیوز نہ کرے، عائشہ یہ پورے بارڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ طورخم گیٹ کے دونوں طرف جو علاقے ہیں 2 کلومیٹر پاکستانی سائڈ پر یہ لوگ لگا رہے تھے۔ سر ایک مخصوص ایریا ہے جس کا کہا گیا بابا ستار صاحب پاکستان کے اندر ہے، یہ پاکستان کے اندر ہے، 30 کلومیٹر اندر لگائی انہوں نے، 2 کلومیٹر صرف اس کی افغان حکام نے ریزسٹنس کی، افغان حکام نے ریزسٹنس کی، لوکل حکام نے پاکستانی سائڈ پہ، اس سے تنازع پیدا ہوا، لیکن یہ بالکل لوکلائز تنازع ہے۔ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ دونوں حکومت کے درمیان معاملہ ہے، اس پہ اتفاق ہو چکا ہے، خود بخود اس کو ڈیورنڈ لائن جیسے تنازعات کی طرف ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ بابا ستار صاحب، میں جی صافی صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں، ٹائم کم ہے سو میں کوئی مزید اضافہ نہیں کروں۔ مظہر عباس صاحب، دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کشیدگی اس مسئلے پر بڑھے گی۔ ابھی تو انہوں نے علی حیدر گیلانی کو آپ کے حوالے کیا ہے ریکورڈ کر کے، اور باقی معاملات پہ ٹینشن ضرور ہے، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے اس میں میرا خیال ہے پاکستان اور افغانستان کی ٹینشن کو اس حد تک نہیں لے جانے دیا جائے گا، اور جو غالباً امریکہ کا اس میں امریکہ اور چائنا کا جو رول ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ ٹینشن اس حد تک بڑھ جائے کہ کلیشز کی صورت میں سامنے آ جائے۔ اور جہاں تک افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، پاکستانی ہم سب ہیں، ہمیں تو اس وقت بھی اس چیز پر بڑی تشویش تھی جب 30-40 لاکھ لوگوں کو ہم نے پناہ دی تھی یہاں، اور اس کے بعد بھی ہم نے ان کو اس وقت تک واپس نہیں کیا، اور اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جائیں گے۔ تو ہم تو ریفیوجیز کے لیے دل کھلے رکھتے ہیں، اور سب آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہوں یا ایک عام پاکستانی ہو، عام افغانی ہو، عام بنگلہ دیشی ہو، برمیز ہو، تو ہمارے بارڈر تو ویسے ہی کھلے رہتے ہیں سب کے لیے۔ نیازی صاحب، دیکھیں جی، جو میرا خیال اب تک بات سامنے یہ ہے بھی وہ بالکل حقیقت کہ اصل جو بات ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ بارڈر جو ہے بڑا معمولی سا حصہ ہے۔ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت پاکستان کے اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں یہ انتہائی نامساعد ہیں اور بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپریشن ضرب ہم جس کو ہم بڑے ہی فخر کر رہے ہیں، اور ہم نے بڑی جان جوکھوں سے اتنا بڑا آپریشن کیا، ہم اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، جبکہ افغان اور امریکہ اس کو ناکام سمجھ رہا ہے، اس کے تانے دے رہا ہے، اور ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں مؤثر کارروائی کریں۔ اب حقانی نیٹ ورک جو ہے اس وقت طالبان کے اندر ضم ہو چکا ہے۔ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ نائب ہیں ملا منصور کے، اختر منصور کے۔ اب اور اس میں ظاہر ہے کہ پورے، اور ان کی بڑی پچھلے مہینے جو 19 اپریل کو کابل میں بہت بڑی کارروائی ہوئی، انہیں پورے افغانستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اشرف غنی کا جو بیان ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔
चुनाचे इस वक्त तनाज़ा बहुत बड़ा हुआ है, बड़ी शदीद गड़बड़ जो है बहुत इंतहा पे पहुंची हुई है। मेरे नहीं ख्याल हालात बहुत ठीक होंगे। ऑलरेडी ये तनाव है और ये तनाव मजीद बिगड़ेगा और बिगड़ने की तरफ जा रहा है। ठीक, प्रोग्राम आपने देखा, पैनलिस्ट की राय जानी, फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।